की सैर करूं, मैं दोज़ख की सैर करूं, मेरी ये तमन्ना पूरी कर दो, मैं जन्नत और दोज़ख की सैर करना चाहता हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, उस फरिश्ते ने कहा मेरी इतनी तो पहुंच नहीं है भाई, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊं, मैं तुम्हें जहन्नम की सैर कराऊं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरे दोस्त हैं मलकुल मौत उनको कहते हैं, उनका नाम है मलकुल मौत, वो आपको जन्नत की भी सैर कराएंगे, वो आपको दोज़ख की भी सैर कराएंगे। हाँ उनके पास अब मैं उनको बुलाता हूँ, वो आपको कराएंगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ता मौजूद था, मलकुल मौत को बुलाया, मलकुल मौत आए। क्या बात हुई? इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा ठीक है मुझे आप जन्नत की भी सैर कराएं, दोज़ख की भी सैर कराएं, मैं सैर करना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने कहा ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वहाँ जाने के लिए पहले मौत आएगी, पहले मरना होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह कुरान में फरमाता है हर जानदार को मौत का मजा चखना है। आप ऐसा करें मेरी रूह को निकालें और फिर मेरी रूह को मेरे जिस्म में डाल दें। वो जो आयत के अल्लाह ने फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसके तहत मुझे मौत आएगी और फिर मेरी रूह मेरे जिस्म में आ जाएगी, फिर तो मैं जा सकता हूँ। हजरत मलकुल मौत ने कहा ठीक है, उनकी रूह कब्ज़ की और फिर उनके जिस्म में डाली, कहा चलो दोज़ख की सैर कराई, दोज़ख की सैर कर रही। अब जन्नत की सैर करने के लिए मलकुल मौत ले गए, जन्नत की सैर करने के लिए इदरीस अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर दाखिल हुए, जन्नत की सैर करने लगे। एक टाइम गुजर गया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर कर चुके थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं वही वजीर हूँ और आज देख तू ही नहीं, ये दुनिया वाले भी मेरे पास आए गए, ये महल्ले वाले भी मेरे पास है, शहर के लोग भी मेरे पास आए गए, और देख मैंने ऐसा हुलिया चेंज किया कि लोग भी मेरे पास आए, तू भी मेरे पास आ गया है। अब अपने कागज निकाल ले, अपनी बादशाहत मेरे हवाले कर दे, तेरी बादशाहत अब मेरी हो जाएगी, अब तू बादशाह नहीं रहेगा, अब तू फकीर बन जाएगा, निकल जाना जंगलों में, अब तेरी बादशाहत मैं चलाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, कागज निकाले, साइन कर दिए। सुन तू क्या करता था? कब मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता था। कब? जब कोई काफिला गुजरता था। सुन ले, जब कोई काफिला गुजरता था तो झूठ की बिना पर तू अल्लाह अल्लाह करके इतना मशहूर हो गया, लेकिन अगर तूने सच सच अल्लाह का जिक्र किया होता, तूने सच सच अल्लाह का विर्द किया होता, तो सिर्फ वक्त का बादशाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तेरे कदमों में आ जाती, पूरी दुनिया तेरे कदमों में आ जाती। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हजरत हुजूर कनकुशा मियां, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौत किसी से नहीं पूछती है कि आऊं कि ना आऊं, जब वक्त पूरा हो जाता है मौत आ जाती है, दबोच लेती, इंसान चला जाता है। अभी अब्दुल्ला साहब थे, फुला साहब थे, फुला साहब थे, लेकिन जैसे ही मौत का फरिश्ता आता है, मौत आती है, इंसान फिर अब्दुल्ला नहीं रहता है, फिर वो मैयत हो जाता है। फिर इंसान ये नहीं कहता है वो अब्दुल्ला का जनाजा इधर लाओ, फिर कहता मैयत किधर है, जनाजा किधर है, और जनाजे को मिट्टी दो, उसको कब्र में दफन करो, ये सारी बातें हो जाती हैं। उसका नाम भी बदल जाता है, नाम के सामने मरहूम लग जाता है। अभी हमारे पास टाइम है, वक्त है, आ जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ लो लगा लें, अल्लाह एक आंसू से माफ फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में आपका गिरा हुआ एक आंसू, आप अल्लाह की बारगाह में रोए, आपका आंसू आपके गाल तक आ जाए, समझ लेना कि अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया है। अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करें, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा माफ फरमाने वाला है, कहार भी है। जब उसकी सख्त पकड़ होती है तो फिर कोई बचा नहीं पाता है, कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वो इतना करीम है, इतना रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। जब वो बख्शने पे आता है तो वो बख्श देता है, माफ फरमा देता है, और ऐसे ही माफ फरमा देता है, ऐसे ही बख्श देता है जैसे कि बंदे ने वापसी का रुख लिया, वापस होने के लिए ऐसे ही बढ़े। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, तुम में हाफिज है, किसी ने एक कुरान की तिलावत की है, कौन है वो जिसने की थी? कहा मैं हूँ। कि जाओ आज से मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा का कबूल फरमा ले। उसी दिन से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने इतना बड़ा उन्होंने बली बना दिया वक्त का कि वक्त के बली भी उनके पास आया करते थे। तो बस तौबा किया करें अल्लाह की बारगाह में, सच्ची तौबा करें, अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अगर सच्ची तौबा करेंगे अल्लाह माफ फरमाने वाला, अल्लाह माफ फरमा देगा। और एक इंसान था, झूठा विर्द किया करता था। जब झूठ में इतनी ताकत हो सकती है तो सच में कितनी ताकत होगी। झूठा विर्द किया करता था अल्लाह अल्लाह का, लोगों को दिखाने के लिए। किस लिए? वो एक बादशाह का वजीर था। एक दिन बादशाह से बहस हो गई,
بادشاہ نے کہا تو جس بھیس میں بھی چلا جائے گا تو کوئی بھی حلیہ بدل لے میں تجھے پہچان لوں گا۔ اس نے کہا اچھا پہچان لو گے؟ وزیر نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا حلیہ چینج کر لوں گا، 1 سال کے بعد آپ سے ملاقات کروں گا، 1 سال کے بعد ملوں گا، اگر تم نے پہچان لیا تب تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر پہچان نہ پایا تو مجھے اپنی ساری سلطنت دے دینا، اپنی بادشاہی میرے نام کر دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بحث ہو گئی، اس نے لکھ لیا، کاغذ پہ لکھوا لیا کہ ٹھیک ہے پوری سلطنت تیرے نام کر دوں گا۔ اب 1 سال کے لیے چلا گیا، جانے کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر جنگل میں بیٹھ گیا جا کے، اور کچھ دن وہاں پر بیٹھا رہا، ادھر سے جو بھی قافلہ گزرتا اللہ 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 کا ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا، کوئی قافلہ گزرتا وہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا، اب یہاں تک کہ وہ مشہور ہونے لگا، لوگ کہتے بڑا بڑا اچھا ولی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ اس کی زبان پر رہتا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا تھا، اس کو کسی کو کیا معلوم ہے یار، یہ جب کوئی ادھر سے نکلتا ہے تب وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ 1 سال ہونے کو آئی، لوگ اس کے پاس آنے لگے، ہجوم لگنے لگا، اب وہ اس کی زبان میں بھی اتنی تاثیر ہو گئی کہ کسی کے لیے بھی اگر دعا کر دیتا تو وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، لوگ اس کے پاس آنے لگے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ وقت کے بادشاہ کو بھی معلوم چلا کہ ایک ایسا اللہ والا آیا ہے کہ لوگوں کو اگر وہ کچھ بھی دے دیتا ہے، لوگوں کے لیے دعا کر دیتا ہے تو لوگوں کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے کرتی ہے۔ میں آخری بات کہہ کے گزر رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، مفتی صاحب کو بھی خطاب کرنا ہے۔ وہ اللہ اللہ کرتا تھا تو بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ آیا اس کے دربار میں، آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا، وہ کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، بادشاہ کے زمین پر بیٹھ گیا، بادشاہ نے اسے پہچان نہیں پایا کہ میرا وزیر ہے، بڑے بڑے بال کر لیے تھے، بڑی بڑی داڑھی کر لی تھی، ہر وہیں چھوڑ کے اسے چلا جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہا کریں، ان کی سیوا کرتے رہا کریں، اپنے ماں باپ کو بالکل تکلیف کبھی مت دینا، اگر روٹھے ہوئے ہو تو آج بھی اپنے ماں باپ کو منا لینا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر اپنے ماں باپ سے ناراض ہو تو تمہاری دنیا بھی بیکار ہے، تمہاری آخرت بھی بیکار ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ملک الموت اس کے دروازے پر کھڑے تھے، اس کی بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں تھی، اس کی ماں نے کہا بیٹا مجھے 1 گلاس پانی لا کے دے دو، اس نے ماں کی بات مانی اور 1 گلاس پانی لینے کے لیے چلا گیا، 1 گلاس پانی لایا، ماں کو دیا، ماں نے پانی پیا اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا یہی سہارا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی عمر لمبی عطا فرما دے۔ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، ماں لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی لمبی عمر عطا فرما دے۔ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ چھوڑ دو اسے، اس کی روح اب نہ قبض کرنا، اس کی روح نہ نکالنا، واپس چلے آؤ۔ ملک الموت نے کہا اللہ میں تو اس کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، اس کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کی ماں نے بھی دعا ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے لیے دعا کی ہے، میں نے اس کی دعا قبول کی، اس کی زندگی لمبی کر دی ہے، اس کی زندگی لمبی کر دی ہے۔ تو ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے، توبہ کرتے رہا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے شرابیوں نے توبہ کی ہے، اللہ انہیں وقت کا ولی بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہگاروں نے توبہ کی ہے، اللہ نے انہیں وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو اللہ ہماری بھی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حبیب اجمی انہوں نے توبہ کی، سود کھاتے تھے، دودھ میں پانی ملا کے بیچتے تھے، اور آج یہ رواج بڑا ہو گیا ہے، دودھ میں پانی ملا کے لوگ بیچتے ہیں۔ اللہ سے ڈرا کرو یار، جس کے پاس بھینس ہے نا دودھ میں کبھی پانی مت ملانا۔ سود کھاتے تھے، اللہ نے انہیں ایسے توبہ کی توفیق دی کہ وہ وقت کے ولی بن کے آئے، اور ایسے ولی بنے کہ بڑے بڑے ولی بھی ان کے دربار میں آیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ولی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ نے فضیل بن عیاض اتنے بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ ان کا نام اگر کوئی لے لیتا نا کسی قافلے میں تو قافلہ تھرا جاتا تھا۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، ایک قافلہ ادھر سے گزرا، آگے قافلے کے سامنے قافلے والوں نے دیکھا فضیل بن عیاض، اکیلے ہی اتنے بڑے کافی تھے، ان کا ڈر کافی تھا۔ جیسے ہی قافلے والوں نے دیکھا اللہ کے حضور وہ کھڑا ہوا، اللہ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے۔ اللہ نے فرمایا جب میرے ڈر سے کیا جا تو پھر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔
اللہ کے ڈر سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں, فریادیں کرتے رہا کریں, توبہ کرتے رہا کریں. آج دوسروں کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے, میری دعا قبول ہو جائے, میرا کاروبار نہیں چل رہا, جاتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں. کوئی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تم سے. جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی. کسی ولی کی چوکھٹ پہ چلے جائیں, کامیابی تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے. اپنی ماں کے پاس جائیں, باپ کے پاس جائیں, کہ میں فلاں کام میں سکسیس نہیں مل رہی ہے, میں فلاں کام میں پاس نہیں ہو رہا ہوں. تمہاری ماں ایک بار دعا کرے گی, اللہ کے حضور دعا قبول ہو جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. ماں کی دعا میں تو اتنی اثر ہوتی ہے, اتنا اثر ہوتا ہے کہ ماں اگر دعا کر دے تو پیروں کی زنجیریں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں. ایک بیٹا تھا, ایک لڑکا تھا, اس کو سپاہی پکڑ کے لے گئے تھے, اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی. ادھر اس کو سپاہیوں نے قید کیا, ادھر اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے, مولا میرا ایک ہی تو بیٹا ہے, میرا ایک ہی تو سہارا ہے, مولا مجھ سے میرے بیٹے کو نہ چھین, میرا بیٹا جہاں بھی ہو اسے سلامتی کے ساتھ واپس کر دے, میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہوں. اس نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, وہ دعا بابی اجابت سے ٹکرائی, اس کے پیروں میں سے زنجیریں بندھی ہوئی تھی, اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی. جیسے اس کی زنجیریں ٹوٹی, سپاہیوں نے دیکھا کہ اتنی شکتی, اتنی طاقت کہ پیروں کی اتنی موٹی زنجیریں توڑ دی. تو آیا کہ کیا بات ہے, کون سی شکتی ہے تیرے پاس, کون سی طاقت ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی شکتی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے. کہا پھر تیری زنجیر کیسے ٹوٹ گئی؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. دوسری زنجیر بنائی گئی, دوسری زنجیر اس کے پیروں میں ڈالی گئی, باندھ دیے پیر, اس سے بھی موٹی زنجیر تھی. ادھر اس کی ماں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, تو کیسے اس کے پیروں میں زنجیر لگ جاتی؟ وہ ہاتھ اٹھائے تھی, میرے مولا میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. ادھر وہ دعا کرتی تھی, اس کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی تھی, وہ زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی تھی. اس نے جو سپاہی تھے نا انہوں نے راہب کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اس کی زنجیریں کیوں ٹوٹ رہی ہیں. راہب آیا, اس کے پاس گیا, کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میری ماں زندہ ہے. کہا تو پھر اس کے پیروں میں کوئی زنجیر مت باندھو. کہا کیوں؟ کہا اس کی ماں بھی زندہ ہے. ادھر وہ ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کے لیے, وہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے, زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں. تو ماں کی دعا میں تو اتنا اثر ہے. ماں کی پنج وقتہ نمازی بنائے, بیت اللہ شریف کا حاجی بنائے. اب پہلے کے وہ بزرگ تھے, ان کی سیرتیں پڑھا کرے, سیرتیں پڑھا کرے ان کی, کہ وہ نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے, مولا مجھ سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نہیں ہوگا دنیا میں. ایک بیٹا تھا, اس نے اپنی ماں سے مرتے ٹائم کہا تھا ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنانا اور مجھے گلی محلے میں گھمانا, گھمانے کے بعد تاکہ دنیا مجھے دیکھے کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے. کوئی گناہ نہیں تھے اس کے, ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہا کرتا تھا, ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, کوئی گناہ نہیں تھے, لیکن پھر بھی اس کی چاہت کیا تھی کہ امی میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے مجھے پوری محلے میں گھمانا تاکہ دنیا والے دیکھیں اللہ سے نافرمانی کا صلہ گئی ہے. اس کی ماں نے کہا بیٹا مجھ سے یہ مت کرواؤ, میں نہیں کر سکتی. کہا ماں تو اگر نہیں کر سکتی, ماں میری ایک چاہت نہیں پوری کر سکتی, میری ایک تمنا نہیں پوری کر سکتی. اس کی ماں نے کہا ماں بیٹا تیری 1000 بھی چاہتے پوری کر سکتی ہوں, لیکن یہ مجھ سے کیسے ہوگا کہ میں اپنے بیٹے, مرے ہوئے بیٹے کی گردن میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے اس سے گلی محلے میں بھیجوں, گلی محلے میں ٹہلاؤں تاکہ دنیا دیکھے. کہ ماں تو کر دے اتنا. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری یہی اگر آرزو ہے, تیری یہی چاہت ہے تو میں کر دوں گی. کہا ٹھیک ہے. جب اس کی موت آ گئی, جب وہ مر گیا, جب اس کی روح نکل گئی, اس کی ماں گئی موٹی رسی لائی, پھندا بنایا, اس کے گلے میں ڈالا, اور جیسے گھمانا چاہ رہی تھی کہ اس کے گھر کی دیواریں آواز کرنے لگی, اے خاتون تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, اسے اللہ نے بخش دیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے, تو اس کے گلے میں پھندا مت ڈال, تو اس کے گلے میں رسی نہ ڈال. اللہ تعالیٰ کو عاجزی بھی پسند آتی ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بھی پسند آ جاتی ہے. ہر وقت نیک ہو تو کیا ہوا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو, کوئی گناہ نہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہا کرو.
ایک انسان تھا, اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا, بڑا عام واقعہ ہے مرتے ٹائم, کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میری جنازے کو دفن نہ کرنا, اس کو آگ میں جلا دینا, آگ میں جلانے کے بعد اس کی راکھ جو بچے نا ہواؤں میں اڑا دینا. ان کے بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسے ہی آپ کی آرزو ہے تو میں پوری کر دوں گا. اس کا جب جنازہ, جب وہ اس کی روح نکل گئی تو مر گیا, تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا, اسے جلایا, جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اسے ہواؤں میں اڑا دی. اچھا ہاں زندگی تھی, اور وہ چوہے, کالے اور سفید رنگ کے چوہے وہ کھتر رہتے ٹہنی کو. وہ کون تھے؟ کب وہ نہ ٹہنی تھی اور نہ وہ چوہے تھے. کب چوہے کیا تھے؟ کب تیرا دن اور رات تھے. کب رات آتا ہے دن آتا ہے, رات چلی جاتی ہے, دن آ جاتا ہے, اور تیری زندگی کے دن کم ہوتے جاتے ہیں. تیری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں. ابھی تو 10 سال کا ہے, پھر 20 سال کا, پھر 25 سال کا, پھر 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 تک کوئی پہنچتا ہے مشکل ہے, اور بس موت آ جاتی ہے. کسی کو تو پہلے ہی موت آ جاتی ہے. تو تیری زندگی کے دن جیسے پورے ہوتے ہیں اور ملک الموت آ جاتے ہیں اور تیری روح کو قبض کر لیتے ہیں. کہا حضور ٹھیک ہے سمجھ گیا, لیکن وہ چھتا کیا تھا جو اوپر لگا ہوا تھا, جسے شہد ٹپک رہا تھا, میری زبان پر گر رہا تھا, جس کی وجہ سے میں شیر کو بھی بھول گیا, جس کی وجہ سے میں گڑھے کو بھی بھول گیا, جس کی وجہ سے میں ساری چیزوں کو بھول گیا, ٹہنی کو بھی بھول گیا, چوہوں کو بھی بھول گیا. وہ کیا چیز تھی؟ کہا وہی تو دنیا کا مزہ تھا. دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا گیا, اور آج تو دنیا میں آ کے دنیا کے کاموں میں لگ گیا ہے, دنیا کے کاموں میں لگ گیا ہے, اور گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہا ہے. توبہ کی تجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے, بس وہ دنیا کا مزہ تھا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے, بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. تیرا میرا حق کھاتا ہے, چغلی کرتا ہے, ہر وقت غیبت کرتا ہے, گانے گنگناتے رہتا ہے, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ تیرے گناہ اور وہ دنیا کے مزے میں جب تو پڑا بھول گیا کہ تجھے مرنا ہے, تجھے قبر کے اندر جانا ہے, تجھے قبر کے اندر جو سوال جواب ہوں گے, جو حساب و کتاب بھول گیا, اور یہی چیز تھی وہ سمجھ گیا. تو انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرتے رہا کرے, انسان کو چاہیے جھوٹ سے باز رہے, چوری چغلی غیبت دور رہے سب کاموں سے. آج دیکھیں آپ مسجدیں خالی رہتی ہیں, نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے لوگ. اگر وہیں پڑھنے کوئی فنکشن میں بھیجا جائے تو ٹائم نکال لیتے ہیں, اگر کہیں سفر کرنے جا رہا تو ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن اللہ کے حضور انہیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. اپنی دوڑا رہا ہے. وہ بھول گیا کہ نیچے کڑا ہے, وہ بھول گیا کہ کالے اور سفید رنگ کے چوہے کھڑے, وہ بھول گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھے ہیں وہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے, وہ سب بھول گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد دھڑام سے نیچے گرا اور وہ کڑے کے اندر گیا اور دونوں ازدہوں نے اسے ڈس لیا.